मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इत्तेफाक राय के साथ पाकिस्तान का इस वक्त जो संगीन मसला है, जो इंतहाई हसास मसला है, वो माशी बहरान का है, जिसने आम शहरी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। PDM के नज़दीक उसका असल हद पाकिस्तान में हकीकी, आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। इस हवाले से एक मिसाक तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़क़ा मिसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी और तमाम पार्टियों की तजावीज़ के इश्तराक के साथ एक मुत्तफ़क़ा मिसाक तय कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे PDM तहरीक की। अपोजिशन के इत्तेहाद को तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का पहला मरहला भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक PDM का एक मुत्तफिका बयानिया सामने नहीं आ सका है। नवाज शरीफ के बयानिए पर नून लीग खुद मुश्किलात का शिकार है। कई लीगी अरकान असम्बली ने बयानिए की मुखालफत कर दी है। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी जैसे सीनियर रहनुमा बयानिए की वजह से नून लीग को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP ने भी नून लीग के बयानिए पर एतराज़ उठा दिए। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि APC में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, अगर एजेंडे से हटकर फैसले करने हैं तो दोबारा APC बुलाई जाए। ताहम नून लीग अपने बयानिए पर डटी हुई है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ के बयानिए के सिवा PDM के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो बयानिए की बढ़ती हुई खलीज है, इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में आए हैं और PDM का मुत्तफिका बयानिया तय करने के लिए 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी और 14 नवंबर को अपोजिशन रहनुमाओं का सरबराही इजलास उन्होंने बुला लिया है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। सवाल ये है कि मुख्तलिफ नजरियात के हामिल अपोजिशन आपके ख्याल में कभी एक हो सकेगी? देखें दुआ, बात यह है कि कभी भी जो एक अननेचुरल अलायंस होती है वो नहीं चलती है। ठीक है, अभी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 ये आपस में अलहदा होते जाएंगे। ख़ास तौर पे सबसे बड़ी दरार में देख रहा हूँ वो है PMLN और पीपल पार्टी में। पीपल पार्टी इज़ मोर मॉडरेट। वो ऐसे बयान को पसंद नहीं करते जिसमें कौमी इदारों को डायरेक्ट निशाना बनाया जाए और कौमी इदारों के बारे में बात की जाए। लेकिन PMLN का जो है, नवाज शरीफ साहब ने एक अपना नैरेटिव ये रखा है कि डायरेक्ट फौज को अटैक करने है और वो बात की है। उसके बाद या सादिक ने भी बात की है, खुर्रम दस्तगीर ने भी बातें ऐसी की हैं जो कि बिल्कुल ही किसी हालत में इन सब को इकट्ठा नहीं रख सकेगा जी। जो भी इवन PMLN के अंदर आप देखें दरार आ गई है। आपने खुद कहा जल कादिर है, सनाउल्लाह ज़हरी है और लोगों ने PMLN के लोग भी ऐसा निकलना शुरू हो गए हैं। ये बहुत डैमेज हो रहा है। इट वाज मच बेटर कि वो खुद एक इस बयानिए को थोड़ा सा चेंज करते और लेके चलते, अवाम की महंगाई की बात करते, अवाम की और प्रॉब्लम की बात करते, PTI हुकूमत को क्रिटिसाइज करके, बजाय इसके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए। एक तो ये नहीं होना चाहिए था। फिर हमने मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि वो कितने ही अपसेट नजर आए, बल्कि मैंने उनको पहली दफा टेम्पर लूज करते देखा है साथियों के ऊपर, इसके ऊपर बात नहीं करें, ऐसे बात नहीं करें। अब जब ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर आर डाइवर्जन ऑफ व्यूज, उनके आपस में बयानी फर्क है। इसीलिए उन्होंने 13 नवंबर की डेट रखी कि हम बैठ के बात करें, शायद उसको दोबारा ये इकट्ठा कर सके। बट मेरे ख्याल में ये इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जो टाइम गुजरता जाएगा ये आपस में इनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी और जितने ही डाइल्यूट होंगे उतना PTI को आसानी रहेगी। लेकिन PTI को हर हालत में परफॉर्मेंस बेहतर दिखानी है। PTI को हर हालत में नेगोशिएट करना चाहिए अपोजिशन से ताकि ये मसाइल को हल करें। जी हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि ये जो लंदन बयानिया है ना, इस पर तो खुद मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक नहीं है, बाकी जमातें तो छोड़ दें। और ये कितने मिसाक आने हैं। एक मिसाक पहले जमहूरियत बना था, उसका अशर नशर नहीं हमने देखा था कि जब लाहौर से एक लॉन्ग मार्च चला
اور گجرانوالے پہنچا تو گجرانوالے میں کس کے کہنے پہ واپس ہوا تھا؟ کیا وہ جمہوری قائدین کے کہنے پہ واپس ہوا تھا، سیاسی قائدین کے کہنے پہ واپس ہوا تھا، یا جنرل کیانی صاحب کے ٹیلی فون پہ واپس ہوا تھا؟ تو یہ سب اپنے اپنے مفادات کے نظام کے تحت، اسی لیے تو جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو خود جمہوری رویے نہیں ہے ہمارے. کیا پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ کیا کوئی جرت کر سکتا ہے؟ چلیے جو بھی اختلاف ہوا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں نا ایک سینئر ترین لوگوں کو جس انداز سے ایک طرف پھینکا گیا ہے بلوچستان کے، تو کیا یہ جمہوری رویے ہے؟ خود ہماری جو پولیٹیکل اور مذہبی پارٹیاں ہیں ان میں ماں سوائے جماعت اسلامی پاکستان کے جی اس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ خود آمریت، سخت ترین آمریت تو پارٹیوں کے اندر ہے. کیا کوئی جرت کر سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے اختلاف کی، یا دوسری طرف پیپلز پارٹی میں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں اختلاف کی ضرورت کر سکتا ہے؟ پھر کیا اشر نشر ہوتا ہے سب کے سامنے ہے. یہ صرف چونکہ اس وقت ایک حزب اقتدار کے سامنے حزب اختلاف کا اتحاد ہے، اور مفادات اپنے اپنے کلیئر ہوتے جائیں گے، یہ پھر ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. اس سے بڑا الائنس تھا، اس سے بڑے لوگ تھے جو لندن میں بیٹھے تھے، جسے میثاق جمہوریت کا اس کا اشر نشر دیکھ رہے. اب نیا ایک میثاق بن جائے گا، وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، اس کو بھی دیکھ لیں گے. اگر آپ نے واقعی ملک میں جمہوریت لانی ہے تو پہلے اپنی جماعتوں میں جمہوریت لائیں، اپنے رویوں میں جمہوریت لائیں، پھر ہر جگہ جمہوریت آ جائے گی. ٹھیک جی آیا صاحب. اچھا یہ تو خیر وہ کتابی بات ہے، لکھی پڑھی بات ہے کہ جمہوریت پارٹیوں میں، ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے، ساری پارٹیاں ایسی ہی ہیں. بیانیہ ظاہر ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا پرائم منسٹر پھانسی لگوا لیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں گئی تھی پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک تو سندھ میں گورنمنٹ بھی ہے، ادروائز بھی پیپلز پارٹی ایک خاص حد سے آگے کبھی نہیں جایا کرتی. کل کو کچھ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. دوسرا بات کی جاتی ہے کہ بیانیے کے پی ایم ایل این کے اندر بھی بظاہر اختلافات ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں وہاں سے ڈسرشن نظر نہیں آئی کہ لوگ بہت زیادہ ایک دم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور ایک دم آپ نے چھوڑ دی پارٹی اور دوسری طرف چلے گئے، یا آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آج کے بعد ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں. تو بہت تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اوپنلی اس بیانیے کی مخالفت کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر بھی. اب باقی ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں. اب 13 اور 14 کے اجلاس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد کیونکہ راجہ پرویز اشرف بھی کہہ رہے ہیں اور بلاول بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب پہلا ہمارا اجلاس ہوا تھا تو اس میں یہ طے یہی ہوا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے. اب اس میں اگر پی ایم ایل این اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان یہ دو اگر منانے میں کامیاب ہو گئے پیپلز پارٹی کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جی ٹھیک ہے آپ اس بیانیے کے ساتھ چلیں، پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ساری پارٹیز اس کے لیے تیار ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بظاہر اپنی پارٹی تو خراب نہیں کرنا چاہیں گے، پی ڈی ایم والے بھی، پی ایم ایل این بھی نہیں چاہے گی، فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ کچھ پارٹیاں دوسری طرف جا کے کھڑی ہو جائیں. اس لیے میرا خیال کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے شاید کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. جی عامر صاحب. بڑا اچھا بیانیہ چل رہا ہے جو ہمارے ایکسپرٹس کا آیا سامنے، اپنی اپنی رائے ان کی آئی اور گورنمنٹ کی بھی رائے آئی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ حزب اختلاف تقسیم ہو چکی ہے، آپس میں ان کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی ہے، وہ لڑ چکے ہیں، ان کا بیانیے پہ اتفاق ہی نہیں ہے. تو پھر اتنے وزراء کے بیانات ہر وقت ہر لمحے، ابھی بھی شبلی فراز صاحب کا ناصر حسین شاہ کے بیان کے اوپر بھی جواب آیا ہوا ہے. تو مسئلہ کیا ہے ہی کچھ نہیں. اپوزیشن میں جان ہی نہیں رہی، اپوزیشن تو پرانے والی ہے. تو بھئی آپ کی تنہائیں تو ساری اسی بنیاد پہ لگی ہوئی ہیں نا کہ سارے کے سارے حزب اختلاف کو جواب دیں. بلاول چھوڑ چکے، پی ڈی ایم ختم ہو گیا، یہی کہانی ہے نا اس وقت جو بیان ہو رہی ہے. جب یہ جی بی کے الیکشن ہو جائیں گے نا، آپ اور ہم سب یہیں ہوں گے، پھر ہم بحث کر لیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک نقطہ سب کا ہے کہ حکومت کے خلاف ان کی تحریک ہے، وہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، نئے الیکشن چاہتے ہیں. اس پہ بھی کوئی مجھے رائے دے دے کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے؟ کسی اور پارٹی نے اس بیانیے سے اختلاف کیا ہے؟ بات تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ تو ہے کہ حکومت کے خلاف یہ حکومتیں، جماعتیں ساری
اپوزیشن کی اکٹھی کیسے ہو گئیں. بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اکٹھی نہیں ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 26 نکات پہ تو اتفاق موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, میاں نواز شریف کا بیانیہ بہت سخت ہے, اس کے اوپر رد عمل ہر طرف سے آ چکا ہوا ہے, اور پی ایم ایل این بھی بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہی ہے. وہ 22 نومبر کو اگر نواز شریف کی تقریر پشاور میں ہوگی پھر اس پہ نئے سرے سے بات شروع ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے اور کوئٹہ سے لے کے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے, جو بلاول, جو مریم نواز جی بی میں کہہ رہے ہیں, اور جو جوابی بیانیہ جو جس قسم کے وزیر وہاں پہنچائے ہوئے ہیں انہوں نے جی بی میں, کیا وہ اسٹیٹسمین شپ ہے؟ کیا وہ ریاست کے اندر ایسے لوگوں کی ہے کہ جی وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں دشمن کے بارڈر کے اوپر, اور وہاں کس قسم کا الیکشن لڑا جا رہا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو گفتگو نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم میں خلیج زیادہ ہو گئی اور ان کا شرادہ بکھرنے لگا. تو بھائی خوش ہو جائیں, کوئی لڈی تماشا, کوئی پھول پتاشے. ویسے بھی چونکہ کرونے کے اندر پرائم منسٹر سے لے کے حزب اختلاف کی تمام جماعتیں ایک ہی کام کر رہی ہیں کہ وہ جلسے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ میں پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے, اور باقی بھی لوگ بات کرتے ہیں کرونا پہ, ایسی کی تیسی میں گیا. بھائی جب حکمران سے لے کے حزب اختلاف تک سب لوگوں کو لے کے کھڑے ہوئے تو بھاڑ میں جائیں سارے کے سارے. ہم تو پھر اپنے لوگوں سے کہیں گے یار اپنی بچت کرو, ان کی خیر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم میں جو صورتحال ہوئی ہے اور جو انتشار پیدا ہوا, جو اس کی جس طرح پی ڈی ایم چل رہی تھی اس میں جو فتنہ اندازی ہوئی ہے, اس کے بعد مسلم لیگ نون جس اضطرابی کیفیت کا شکار ہوئی ہے اور تناؤ کا شکار ہوئی ہے, اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہمارے بڑے بھائی نے بھی جو بیان کیا ہے, موقف اختیار کیا ہے, وہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ اس وقت جو ہے وہ کتنے زیادہ دباؤ میں ہے اس صورتحال سے. دیکھیں جب میں آپ سے ہمیشہ سے ایک بات کہتے آیا ہوں, ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے اور ہر پارٹی کے پاس جو اپنا لکھا ہوا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے. پیپلز پارٹی کو بھی وہ اپنے وفادار عزیز ہیں, وہ جو ہے وہ نواز شریف کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے قربانی کا بکرا نہیں بنے گی. جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی, پیپلز پارٹی الیکشن نہیں چاہتی. اس کی سندھ میں حکومت ہے, اس کو پتا ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتی. اس کو سندھ اس کے کنٹرول میں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سندھ پر اس نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پھر جو ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور اتنا پاکستان کی تاریخ کا جو اتنا بدترین الیکشن ہوا, تو کوئی اندرون سندھ کے بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ اندرون سندھ کا الیکشن بھی اسی طرح مینیج ہوا جس طرح پورے پاکستان کا الیکشن مینیج ہوا. تو پیپلز پارٹی نے کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا, جو اسکرپٹ دیا گیا تھا, اس نے پی ڈی ایم میں اسی اسکرپٹ ایجنڈے کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پورا کر دیا. تو یہ اتحاد سے یہ سمجھنا کہ کوئی بہت بڑا نتیجہ خیز ثابت ہو جائے گا, ایسا ہو نہیں سکتا تھا. جو رویہ پیپلز پارٹی نے, کوئی ہم نہیں کہہ سکتے منافقت کی, پیپلز پارٹی نے وہی سیاسی حکمت عملی اختیار کی جو نواز شریف صاحب نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کی تھی. جو میثاق جمہوریت ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ توڑا تھا. وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں پہنچے تھے. وہ عدالت میں بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچے تھے, وہ تو اس وقت بھی کسی کے کہنے پہ عدالت پر گئے تھے. تو جن کے کہنے پہ عدالت پر گئے تھے انہی کے کہنے پہ پیپلز پارٹی نے اس وقت اپنا موقف اختیار کیا. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا, جہاں تک بات ہے کہ پی ڈی ایم میں انتشار, تو جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی ایک دوسرے میں ضم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے میں ضم ہو گئی ہیں. جہاں تک سوال ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سخت بیانیہ ہے, اور مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ ہیں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے, مطلب پبلکلی تو وہ نہیں اعلان کر رہے, لیکن جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ ضرور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیانیہ بڑا سخت ہے. پھر آ جائیں مولانا فضل الرحمان پر, تو وہ بھی اسی موقف کی تائید کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کی تائید کرتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, جس پہ سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے, جو بی بی سی کو انٹرویو دیا بلاول بھٹو زرداری نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, جس میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, سٹیک ہولڈر بڑی ہیں, اس میں جمعیت علماء اسلام ہے, مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک کھیل رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی یہی چاہیں گے کہ جو انٹرویو بلاول بھٹو نے دیا ہے پیپلز پارٹی وہی لائن رکھے. اب اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو آپ مجھ سے سوال پوچھیں گی کیوں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پر سائن کیے تھے
तो आप ये देखें कि पहले बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी और उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई थी मुशर्रफ साहब की जानिब से, और उन्होंने ही जाकर दुबई में मुलाकातें की थी। अगर दोनों जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर देंगी, ना पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात करेगी, ना फजलुर रहमान करेंगे, ना मियाँ नवाज शरीफ, जो मियाँ नवाज शरीफ का तो लगता ही नहीं है कि वो अब जो दूसरा फरीक है एस्टेब्लिशमेंट जिससे जो है मुज़ाकरात होने हैं, उनसे मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कह दिया है। तो एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने तो मुज़ाकरात करने हैं, किसी ने तो उनकी तरफ जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन बड़ी अच्छे तरीके से खेल रही है और उन्होंने जो बंद दरवाजे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के, वो खोल दिए हैं। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की वालदा बेनज़ीर साहिबा जो है नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेकर आई थी, इसी तरह मुझे लगता है एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जो है मुज़ाकरात करके PMLN के लिए जो है पाकिस्तान में सियासत के दरवाजे खोलेंगे। ठीक हो गया जी। ऑपोजिट अभी एक हो पाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तफिका बयानिए के लिए PDM का इजलास भी 13 नवंबर को बुलाया है। अब देखेंगे कि क्या सूरत हाल सामने आती है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा होगा, जो बाइडेन की कामयाबी से खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। US इलेक्शन की बात करते हैं। डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इंतकाल इक़्तिदार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बाइडेन 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। ताहम डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। जो बाइडेन की कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप तो परेशान है, लेकिन ट्रंप की इंतखाबी कैंपेन चलाने वाली मोदी सरकार भी खौफ का शिकार नजर आ रही है। और भारत सोशल मीडिया पर नौ मुंतखब सदर के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो जो बाइडेन 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, वो पाकिस्तान के हामी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज भी तैयार किया। उनकी मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा था। जो बाइडेन ने मकबूजा कश्मीर पर भी भारतीय इकदाम की मुखालफत की और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया था। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। जो बाइडेन की कामयाबी से आपके ख्याल में खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या होंगे? देखें, एक था कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल था और उसका कुछ पता नहीं था कि वो क्या बात शाम को कर रहा है और सुबह क्या कर देगा। और उसने बिल्कुल अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को भी काफ़ी तंग किया और ख़ुद अमरीकी पॉलिसी साज जो थे वो सारे थिंक टैंक भी परेशान थे कि हम किस चीज़ को ले आए हैं। और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक साहब चले गए। अब बात यह है कि जो ट्रंप आए थे वो पाकिस्तान के अंदर सियासत में बरह रास्त किसी से राब्ते में नहीं थे, किसी को जानते नहीं थे। और जो बाइडेन वो हैं जो कैरी लुगर बिल पास हुआ जिसमें सिविलियन सुपरमेसी की बात की गई थी, ये उसके पहले खालिक थे। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो उसकी जगह जॉन कैरी आ गए, जो बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बने अमेरिका के, और वो बिल उन्होंने पास कराया। ये जाती उम्र से लेके ऐवान सदर तक, हिलाल पाकिस्तान से लेके और तमाम सियासी जमातें, चाहे उसमें चौधरी परवेज़ इलाही की काफ लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो इन सब से मुख्तलिफ हैसियतों में बराह रास्त राब्ते में रहे हैं। वो जानते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को भी। और जो आपके सवाल के पैराए में लिखा था कि हिंदुस्तान बुखला गया, परेशान हो गया, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी पॉलिसी अमेरिका के साथ बड़ी ठीक ठाक मिली हुई है। एक शख्सियत के हटने से वो दोबारा संभाल लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया जो बना है वो चीन के खिलाफ है और पाकिस्तान उसके अंदर, जाहिर है पाकिस्तान चीन के साथ है। असल इशू ये है कि हम इस मौके से जो हमें बराह रास्त अब फ़ायदा मिल सकता है, क्या हम उठाने के लिए तैयार होंगे? क्या हमारी क़यादत उनके साथ नाराज़ तो नहीं होकर बैठ जाएगी कि जनाब इनके तो पुराने ताल्लुकात उनसे, तो लिहाजा हम इनसे भी कुट्टी कर लें? या हम रास्ता बनाएंगे कि जो कमी ट्रंप में थी और उसकी इंतज़ामिया से राब्तों में भी हमें मुख्तलिफ वाय ढूंढने पड़ते थे, अब बराह रास्त वो सबको जानते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं। हमारी तरफ से पहला राब्ता, बेहतरीन राब्ता, हमारी तरफ से वो सहूलतकार जो इन सबसे राब्ते में अमरीकी नई इंतज़ामिया के साथ जब तक वो इक़्तिदार संभालते हैं उनके साथ राब्ते में आ जाने चाहिए। यहाँ बैठ के सिर्फ ट्वीट के जरिए नहीं, खुदा के वास्ते अब इन लोगों को निकालें पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो अच्छे लोग, दोस्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उन सब के साथ हमें लॉबी करनी पड़ेगी और काम चलाना पड़ेगा। जी हाफिज ताहिर साहब। बिल्कुल, जो आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि बहुत अहम बात कही है कि हमें एक तो ये तसव्वुर हमारे यहाँ ख़त्म होना चाहिए कि नए अमरीकी सदर जो हैं वो इसीलिए आए हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को निकालना है और किसी को लाना है, या किसी को निकालना है और किसी को रखना है। हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं, अपने मफादात होते हैं, उनकी खारजा दाखिला पॉलिसी अपने मफादात पर होती है। हमें भी अपने मफादात को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
بلا شبہ بہت ساری تبدیلی آئے گی. جو ٹرمپ کے دور میں جو پالیسیاں تھیں ان میں بہت سی تبدیلی ہوگی, اور عالم اسلام کے حوالے سے بہت سی چیزیں ممکن ہے تبدیل ہوں. جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر بہت بڑی خوشی منائی گئی ہے, بہت خوشی کا اظہار ہوا ہے. کشمیر کے مسئلے پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کشمیریوں کے لیے ریلیف ملے گا, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اپنے جو ہے مفادات کو دیکھنا ہے, پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے, اور ہمیں سر جوڑ کر ایک نئی وہاں انتظامیہ آ رہی ہے, ایک نئی وہاں حکومت آ رہی ہے, اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ہمیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ کوئی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم پی ٹی آئی کا حصہ ہے. امریکہ اپنے مفادات کو دیکھے گا, ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے حافظ طاہر صاحب, نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. فیصل حسین صاحب, دیکھیں یہ تو بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں کسی کے آنے جانے سے جو ان کی ریاستی پالیسی ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے دنیا کا جو ہے 50 سال کا ماسٹر پلان بنایا ہوا, اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے اچھا سوچیں اور ہمارے خیر خواہ ہو جائیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے اپنا خیر خواہ خود بننا پڑے گا. پہلے ہمیں اپنی چیزوں کو خود درست کرنا پڑے گا, اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ دوسرے سے امید لگا سکتے ہیں. اگر ہم اپنی حیثیت جو ہے بھیک مانگنے والی رکھنی ہے, تو وہاں پہ امریکہ میں کوئی بھی آ جائے وہ ہمیں ایک بھیک منگتا اور ایک فقیر کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کرے گا. آپ پہلے اپنے آپ کو خود معاشی طور پہ وہ مستحکم کریں اور ایسے حالات پیدا کریں کہ سامنے والے کی جو ہے وہ آپ کی مجبوری بنے, صرف وہ آپ کو فقیر سمجھ کے ڈیل نہ کرے. ابھی ہمارے یہاں آپ کے یہاں جو سب سے زیادہ قربت کا معیار یہ ہے کہ امریکہ کتنے پیسے آپ کو زیادہ دے دے گا, جو زیادہ دے دے گا, تو فقیری سے باہر ہم نکلنے کو جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم کو جو ہے وہ باہر نکلنا پڑے گا. کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ٹویٹر سے جو ہے باہر نکلتے نہیں ہے. عامر صاحب نے جو اس پر جو تجزیہ کیا ہے وہ حالات کے بہت مشابہت رکھتا ہے اور اس کے عین مطابق ہے. کاش یہ تحریک انصاف والے ان کا تجزیہ سن لیں, بہت انہوں نے اہم باتیں کی. جی صاحب, آپ کو یقین نہیں ہے کہ سنیں گے, وہ سن رہے ہوں گے. آپ فیصل بالکل بے فکر ہو جائے. دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ شخصیات کے آنے سے فرق ضرور پڑتا ہے, یہ نہیں کہ بالکل فرق نہیں پڑتا, لیکن اوور آل جو پالیسیز ہوتی ہیں, ظاہر امریکہ کی جو اوور آل پالیسیز ہیں اس میں کوئی خاص چینج نہیں. ایران کے حوالے سے آئی ہوپ کہ کچھ چینج آ سکتا ہے, کیونکہ اوباما جس طرح ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے تھے, ٹرمپ نے آ کے بالکل الٹ دیا, کیونکہ ٹرمپ ظاہر ہے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے حامل شخص تھے. اب وہ جو کشمیر کے حوالے سے اسپیشلی جو بائیڈن کی وہ جو رہی ہے کہ وہ خصوصی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے, اب اس کو ہمیں ذرا بار بار اس کو ٹچ کرنا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے کہ جو بائیڈن صاحب آپ نے یہ کہا تھا, اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خصوصی حیثیت بھی بحال کرائیں اور وہاں ظلم و ستم بھی بند کرائیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی ضروری ہے کہ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. مطلب یہ کیونکہ ایک عام تاثر یہ جو عامر نے شروع میں بات کی تھی نا, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرمپ تو گیا تو اب باقی ٹرمپس کا کیا بنے گا. پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نریندر مودی نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین چلائی تھی, وہ ایک جلسہ کر کے, وہ بھی اب ظاہر ہے ہمارے پالیسی ساز ان کو پتا تو ہوگا, لیکن اب وہ کھیلیں گے کس طرح. یہ بڑا امپورٹنٹ جنکشر ہے کہ اس پہ آپ کھیل کے اور ان کو احساس دلائیں کہ بھئی یہ انڈیا تھا, یہ نریندر مودی تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ کر رہا تھا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بات کریں, وہ تو صرف انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کہہ رہے تھے کہ میں بھی انپریڈکٹیبل ہوں, وہ بھی اس سے زیادہ ان کی کوئی قربتیں نہیں تھیں. صحیح. شکیل انجم صاحب, دیکھیے دعا, ہم بڑی معصوم قوم ہیں. اب جو بائیڈن جیت گئے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان کا صدر جیت گیا ہے. لیکن اگر ڈیموکریٹس کی ہسٹری دیکھیں تو جتنے بھی پاکستان کے اندر ایڈونچر ہوئے ہیں, ایوب خان سے لے کر اور پرویز مشرف کے ماشاء اللہ تک, وہ تمام کے تمام جو ڈیموکریٹس پارٹی کے صدر تھے, ان کے جان ایف کینیڈی کے دور میں جو ہے ایوب خان نے ایڈونچر کیا, ضیاء الحق نے جمی کارٹر کے, اس کے بعد جو ہے صدر جو ریگن تھے وہ اس دور میں بھی پاکستان میں کو ہوا. تو کوئی ڈیموکریٹس کی ہسٹری پاکستان کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ وہ انسان حقوق کے بڑے علم بردار ہیں, اور انہوں نے جو بیانات دیے, اپنی کیمپین چلائی, اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا خاص طور پر جو ان کی نائب صدر ہیں کیملا ہارس,
انہوں نے کہا کہ جو مودی نے کشمیر کے حوالے سے ظلم و بربریت کی ہے تو اس پہ جو ہے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن اب جب یہ نئی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی تو اس کے بعد کے حالات نظر آئیں گے کہ وہ پاکستان کی اپنی اہمیت ہے اس خطے میں اور موجود رہے گی۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھتی ہے، تو پاکستان کی اہمیت کو کبھی بھی خطے سے کم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ جب نئی انتظامیہ جو ہے وہ آئے گی، وہ دیکھے گی کہ خطے کے جنوبی ایشیا میں ظاہر ہے ایران ہے، چائنا ہے، لیکن ان کا جو مین فوکس ہے وہ چائنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ یہ چاہتے تھے افغانستان سے فوری طور پر امریکن ٹروپس جو ہے نکل جائیں، لیکن جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ امریکی فوج کو وہاں پر شکست ہوگی ہے۔ اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کیمپین میں کہا کہ وہ ریکنسائل کریں گے جو ایٹمی معاہدہ ٹرمپ نے ختم کیا تھا۔ تو ضرور تھوڑی بہت چینج آئے گی، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ ہمیں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہر ملکوں کے اپنی ترجیحات اور اپنے مفادات ہیں، اس کے مطابق ہی وہ فیصلے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب۔ دعا دیکھیں، پہلے تو ایک یہ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کا اثر کچھ وہاں پر امریکہ میں آ گیا، جس کی وجہ میں دیکھا کہ وہ ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن اور جس طریقے سے سپریم کورٹ میں جا رہے وہ تو ہو گیا۔ بٹ ادروائز اگر دیکھیں تو انڈیا کو اس وقت زیادہ فکر مند ہے، کیونکہ انہوں نے اوپنلی جا کے ہاؤڈی موڈی جو ایک وہاں پہ جلسہ کیا تھا، اس میں ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ ایم شور کہ ریپبلکن بائیڈن اس کو یاد رکھ رہے ہوں گے۔ اور کشمیر کے بارے میں جو بائیڈن نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی یہ کشمیر کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کی وائس پریزیڈنٹ جو کمیلا ہیرس انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ افغان طالبان نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے بڑی امید ظاہر کی ہے کہ یہ پالیسی کو کنٹینیو کریں گے، جو ان کے معاہدے ہیں ان کو لے کے چلیں گے جب ان کے الیکٹرس نکلیں گے۔ پاکستان کے لیے پاکستان کے مسلمانوں نے کافی حد تک بائیڈن کو سپورٹ کیا، ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا، اور وہ امید بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت کہ بیکاز ہی مور اسٹیبل بیلنسڈ ہے، پاکستان کے بارے میں ان کو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، پالیٹکس ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان ظاہر ایڈ بھی انہوں نے پاکستان کی ایک ریسٹور کرائی تھی، اس لیے وی آل ہوپ کہ اس طرح ڈراسٹک چینج نہیں ہوگی، بٹ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، بٹ پاکستان کی طرف بہتر پالیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کس طرح لے کے چلتا ہے، اپنا ہوم ورک کتنا اچھا کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو آ گیا، بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا کورونا کی دوسری لہر، کیسز میں اضافے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی آ گئی ہے۔ ملک بھر کے 15 بڑے شہروں میں کورونا وبا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ حیدرآباد، گلگت اور ملتان میں کورونا کیسز میں اضافے کی شرح 15% سے بھی بڑھ گئی۔ ایک طرف تو گورنمنٹ عوام کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایات کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ملک بھر میں جلسوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ عوام بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد کرتے نظر نہیں آ رہے۔ ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں گی، جو دوسری لہر ہے جس میں اب بہت شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، لاہور کے کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں مائکرو لاک ڈاؤن کا بھی کہہ دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں اب اس کے اضافے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگ خود احتیاط نہیں کر رہے جبکہ گورنمنٹ بھی جلسے کر رہی ہے، اپوزیشن بھی؟ یہ ہماری پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ گورنمنٹ پہ ذمہ داری میں اس لیے زیادہ ڈالوں گا کہ جتنے مرضی بڑے اپوزیشن جلسے کر لیتی، جب آپ SOPs کی بات کر رہے تھے اور کریڈٹ بھی لے رہے تھے کہ جی ہماری پالیسیز کی وجہ سے کرونا نہیں بڑھ سکا، تو آپ کو کوئی جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل آرام سے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ اپوزیشن والے غلط کر رہے ہیں، ہم کسی جلسے میں نہیں جائیں گے۔ اب امریکہ میں الیکشن کیمپین میں آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کیا کر رہے تھے اور جو بائیڈن کیا کر رہے تھے، اور ٹرمپ کی پالیسیز ہی ہیں جس کی وجہ سے کل پرسوں بھی 1.25 لاکھ پیشنٹس کا اس میں اضافہ ہوا تھا۔ تو یہ مل کے سارے اب اس میں ذمہ دار ہیں اور کرونا کیسز میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ بھگتنا آپ کو اور مجھے پڑنا ہے، اور کسی کو نہیں بھگتنا پڑے گا۔ جی عامر صاحب، بس یہ ہم سب کو بھگتنا ہے اور ہم بھگتتے رہیں گے، چونکہ حکومتوں نے وہ رکھا ہوا ہے واز دوسروں کے لیے، اور بڑے بڑے وائز بھی اس کام کے لیے ہائر کیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنسیں براہ راست ہوتی ہیں، سارے ٹیلی ویژنز اس کو گھنٹہ گھنٹہ بھاشن بھی چلاتے رہے، لیکن اب ہم جو جلسے چلا رہے ہیں، مریم نواز ہوں، بلاول ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، آپ بتائیں کسی نے کوئی کسر چھوڑی ہے SOP کی ایسی کی تیسی پھیرنے میں؟ اور اسی لیے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فدیت، جب ہمارے بڑے، جن کو ہم سیاستدان کہتے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے
تو پھر آپ یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں؟ کس قسم کی شادیوں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپن میں آپ 1000 بندہ اکٹھا کر لیں اور بند نہیں کریں گے؟ ابھی تو تاجروں نے اس کے اوپر آنا ہے. میرے خیال میں نئے سرے سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم خود گڑھے میں کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک جی فیصل صاحب. ہمارے یہاں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن اور یہ مائکرو لاک ڈاؤن جس کی آپ بات کر رہی تھی، اس کا نام جو ہے وہ صرف کاروبار کو جو ہے وہ ہٹ کرنا رہ گیا ہے. کاروبار کو کرنے سے روکو، شادی بیاہ پہ جو ہے وہ پابندی لگا دو، ورنہ جتنے بڑے بڑے مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کے بعد تو جو جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں کوئی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ ایس او پی کی درجیاں بگڑتے ہوئے اجتماعات کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایس او پی کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تو برحال جی اب عام آدمی خود اپنی احتیاط کرے، زہراتی کو اپنی زندگی سے خود پیار کرنا چاہیے، کوشش کرے کہ اس پہ احتیاط کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ جلسے نہیں کرتی، یہ ایکشن کرتی ہے. دے ڈو ایکٹ اور کر کے دکھاتے ہیں کام لوگوں کو. یہ جلسے ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمیشہ سینئر لیڈرشپ ملک کی جو ہوتی ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتی ہے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں اور ان پہ عمل کریں اور ان کے اوپر اثر بھی ہو. جب آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کا خیال نہیں کریں، چاہے گورنمنٹ ہے اپوزیشن ہے، جلسوں میں انتہا سے زیادہ وہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہم خود ان کو دعوت دے رہے ہیں بیماری کے لیے. اس کی وجہ سے یہ کافی پرابلم بھی آ رہی ہیں. اس لیے ابھی بھی ٹائم ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اور اپوزیشن کو مل کے انڈرسٹینڈنگ سے یہ ڈیسائیڈ کریں نو جلسہ اینڈ آلسو انشور ماسک ویئرنگ اینڈ سینیٹائزر یوز. جی حافظ طاہر صاحب. بالکل جی، بات یہ ہے لوگوں کو خود عمل کرنا چاہیے. یہاں قیادت کی جہاں تک بات ہے افسوسناک ہے، بالکل ہر طرف سے ہی کوئی احتیاط نہیں کر رہا. میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ وہ خود خیال کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے ارد گرد دوست احباب کو بچائیں، اور کم از کم جتنا ہو سکتا ہے ماسک لے سکتے ہیں ماسک لیں، فاصلہ رکھ سکتے ہیں فاصلہ رکھیں. یہ ایک وبا ہے جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ کرے اس کا علاج نکل آئے، لیکن جو اس کا شکار ہو جاتا ہے بہرحال اس کے لیے جو مسائل اور مصائب ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لہٰذا ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، جو دنیا میں کرونا کے حوالے سے ایس او پیز ہیں تو پاکستان میں اس پہ 1% بھی عمل نہیں ہو رہا. جس طریقے سے دنیا بھر میں اس کی روک تھام کے لیے لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں یا عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، الٹا ظلم یہ ہے کہ دونوں جانب سے، جبکہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، لیڈر ہمیشہ جو ہے قوم اس کو فالو کرتی ہے. بدقسمتی سے اپوزیشن کے جلسوں کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے اور دونوں جانب سے مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ کس کے جلسے میں کراؤڈ زیادہ آئے گا. اور وہاں پہ کرونا تو کیا کھانسی بخار کی بھی ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے تیزی سے کرونا کی دوسری لہر میں شدت آئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اس لہر میں اضافہ ہو گیا تو ہمارے پاس جس طرح یورپ، امریکہ یا انگلینڈ میں انتظامات ہیں ہسپتالوں میں، ہمارے پاس 1% بھی انتظامات نہیں ہیں. اور اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور لوگ جو ہے وہ پھر ہسپتالوں کے باہر بھی پڑے ہوں گے، اندر بھی پڑے ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت ہی کو سنجیدہ رویہ دینا چاہیے اور سختی سے ایس او پیز پر جو ہے وہ عمل درآمد کرانا چاہیے. اگر یہ عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک، حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور ایس او پیز پر عمل کروانا چاہیے. بہرحال عوام کی بھی بڑی ذمہ داری کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.